अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। एक खुसूसी एपिसोड के साथ आगाज़ में आप सबको, जहां पर भी हैं आप सबको दिली ईद मुबारक मेरी तरफ से, एबीएन न्यूज़ की तरफ से और डिबेट एट 8 की टीम की तरफ से। आज की जो खुसूसी नशिस्त है, इसका एहतमाम जो है वो हमने किया है उस शख्सियत के साथ जो गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और जो मीडिया लैंडस्केप है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो गुफ्तगू करते हैं, जो बयान देते हैं, एक ऐसे दबंग अंदाज में एक अपना तर्ज गुफ्तगू है उसमें करते हैं और फिर देखते ही देखते वो वायरल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू और गुफ्तगू के वो हिस्से जिनके ऊपर आजकल आपको पता है कि डबिंग करके लोग अपने मुंह हिलाकर जो है वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स जिसको बहुत ही कम वक्त में इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलते हुए नज़र आई, उनके साथ जो है वो आज की ईद के दिन की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम जो है वो हमने किया आपके लिए। और वो पहलू शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन जब हम बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, अदालती मंजरनामे की बात करते हैं, पाकिस्तान में जारी एक जो खुसूसी सियासी सूरत हाल है उस पर बात होती है। लेकिन आज सियासत को टच अप ऑन ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रा लाइटर वे में मरवत साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके माजी के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और जो उनका हाल है उस हाल के बारे में अहवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और आज माशाल्लाह आपने एहतमाम भी बड़ा ज़बरदस्त, पश्तून वैसे भी बड़ी रवायत के एतबार से मशहूर हैं अपनी मेहमान नवाजी के। नकवी साहब, खुश आमदीद आपको और आपकी टीम को, और आप सबको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मरवत साहब, पहले तो मुझे ये बताएं आगाज़ में कि एक साल पहले शेर अफजल मरवत, उनके इर्द गिर्द इतना बड़ा झमघट्टा नहीं होता होगा, इतना उनके साथ जो है वो आगे पीछे लोगों का रश जो है वो हम देखते हैं, जहाँ जाते हैं शम्मे महफिल बने हुए होते हैं, कहीं पर कहकों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो एक साल वाली जो ईद है उसको आज की जो ईद है उससे किस तरीके से आप उसका मवाजना करेंगे? आज की ईद और गुज़िश्ता ईदों में फ़र्क ये है कि इस गुज़िश्ता एक साल में ज़िंदगी में जो इनकलाब आया है वो इसने सारी हमारी ज़िंदगी की रूटीन ही तब्दील कर दी। एक साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पब्लिक में जाने के लिए या मुँह छुपाना पड़ेगा या पी कैप और मास्क लगा के अपनी शक्ल छुपानी पड़ेगी। जिधर भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग घेर लेते हैं तस्वीर के लिए, उनकी मोहब्बत है। लेकिन ये कतई अंदाज़ा ही नहीं था कि जो काम हम करने जा रहे थे और कर रहे थे गुज़श्ता एक साल में, ये हमें यहाँ पे ले आएगा ज़िंदगी। और वकालत करते थे रेगुलर, अब पार्टी की वकालत रह गई है, क्योंकि क्लाइंट को टाइम देने के लिए वक्त ही नहीं रहा, और जो रह जाता है बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं ताकि दाना पानी भी चले। ज़िंदगी में वो जो शब रोज़ थे, वो दिन शाम जो हमारा शेड्यूल था, वॉक करने का, पार्क में जिम जाने का या दफ्तर में कचहरी में, वो सारा बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज। तो ये इतनी लाइमलाइट में आके गुजारी जाने वाली ज़िंदगी है, इसमें बंदे की रूटीन भी मुतासर होती है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर होती है, उसका एक हल्का अहबाब होता है। आप सबसे जुड़े हुए हैं या आपकी सियासत ने आपको बहाकर कहीं और पहुंचा दिया? मुझे ज़िंदगी में जो सबसे अच्छे लम्हात मेरी ज़िंदगी में होते थे वो मेरी अपनी फैमिली के साथ ड्राइविंग हुआ करती थी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाना? लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर या बैरून मुल्क भी जाते थे, लेकिन ड्राइविंग उनके साथ, उनको बैठा के, छोटे को गोद में बैठा के मैं ड्राइव करता था, बच्चे मेरे साथ होते थे, और ये बेसिकली मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात होते थे। एक एक लम्हा मैं गिनता था। वो अब इस ज़िंदगी ने मुझसे छीन लिए हैं। तो बेगम एक ही है आपकी? जी, फिल वक्त तो एक ही है। और इरादा भी यही है ना कि एक ही होगी? या ये बस अल्लाह रहम करे, एक ही है। और मेरा ख्याल है ये इरादे मेरे नहीं है, लेकिन फिल वक्त मैंने इसलिए कहा और कि आपने किस तरह एज्यूम कर लिया कि इस न्यूक्लियर दौर में कोई दो बीवियाँ पाल सके। न्यूक्लियर दौर का क्या ताल्लुक है इसके साथ?
یہ نیوکلیئر لفظ لٹرری لفظوں میں جو ایک فیملی ہوتی ہے اس کو نیوکلیس کے ساتھ آپ نے نیوکلیئر جو ہے وہ نکالا ہے. تو ماشاءاللہ بچے آپ کے 3 ہیں. جی ہاں. اور بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈ کیسی ہے؟ ایک ظاہر ہے کہ آج سے آپ 1 سال پہلے کی اگر بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈرائیونگ پہ جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، تو گزشتہ 1 سال میں تو آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ نظر آتے ہیں، جلسوں میں نظر آتے ہیں، ریلیوں میں نظر آتے ہیں، جیل کے باہر نظر آتے ہیں. تو بچوں کو ٹائم 1 سال میں 1 دفعہ بھی بچوں کو نہیں نکال سکا. اچھا، کہیں آپ کا جانا 1 آنا سال گھومنا میں پھرنا نہیں؟ ٹائم نہیں ملا، اور اگر ملتا بھی تو میں سیکیورٹی کی وجہ سے بھی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں. اور سیکیورٹی کے علاوہ ٹرالنگ ہوتی ہیں، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میری فیملی وہ منظر عام پہ کوئی ان کی تصاویر لائے. یا لیکن ایز اے فادر آپ نے ان کو ظاہر کمپنسیٹ بھی کرنا ہے، تو عید کا موقع ہے. کیا بچپن میں آپ بھی اب والدین سے سب کو عیدیاں ملتی ہیں، بچوں کی بھی اسی قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں، تو عیدی تو دی ہے نا آپ نے ان کو؟ کیا کتنے نوٹ آپ کے خرچ کروا دیے ہیں بچوں نے؟ ہمارے دور میں ہمیں عید پہ چونی ملا کرتی تھی. چونی مجھے یاد ہے، 4 آنے کو چونی کہتے تھے، اور چونی بھی بڑی چیز ہوا کرتی تھی. اچھا، میرا خیال ہے کہ مجھے نا یہ چیز جو یہ آپ بتا رہے ہیں نا، یہ فنومینا جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو 1 روپے اس میں 4 چونیاں ہوا کرتی تھی. جی ہاں، 4 اور ان میں سے ایک چونی جو ہے وہ 1 روپے کا چوتھا حصہ جو ہے اس وہ پہ آپ کو عیدی 25 پیسے لکھے ہوتے تھے. صحیح. اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہمیں اسکول خرچ 2 آنے بھی ملا کرتے. یہ آپ ویسے میاں محمد نواز شریف کے کون سے دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. اچھا، یہ اس وقت 85 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں اسکول میں تھا. تو اب میاں شہباز شریف کے آتے آتے عیدی کتنی ہو گئی ہے؟ بچے کتنے پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ تو چونی پہ راضی ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمارے دور میں 2 آنے پہ ہم اسکول، چونی تو ہماری عیدی ہوا کرتی تھی نا، 2 آنے ڈبل. صحیح. اور ابھی اگر آپ رفلی اندازہ کرو، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 6 سال کا ہے. صحیح. اور اس نے 10,000 روپے لیے ہیں. 10,000 روپے لیے ہیں. تو ہم نے میاں صاحب کے 4 آنے، چیف منسٹری سے چھوٹے میاں صاحب کی پرائم منسٹری تک جو ہے وہ 4 آنے سے 10,000 تک کا 10,000 تک کا سفر کر لیا. تو اس میں بیگم صاحبہ کا بتائیں کہ کیا گفٹ تھا آپ کا اس مرتبہ؟ اچھا، ہمارے ہاں عید پہ بیگمات کو کوئی گفٹ نہیں دیتے ہیں. اچھا. البتہ وہ جن پیسوں سے ہم گفٹ خریدتے ہیں وہ آلریڈی انہی کے جیب میں ہوتے ہیں. تو سمجھیں کہ سارا سسٹم ہی ادھر ہوتا ہے. اچھا، آپ کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ نے 1-2 ٹاک شوز میں تذکرہ بھی کیا اپنی تعلیم کا. شروع کہاں سے کیا؟ یہی بننا چاہتے تھے جو بن گئے؟ وکالت ہی کرنی تھی؟ یہ کب ذہن میں آیا؟ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ بھی نہیں کر سکا، وہ بھی نہیں کر سکا، تو چلو یہ کر لیتے ہیں. تو وکالت بائی چوائس ہے یہ جو پروفیشن ہے، لیگل فریٹرنٹی کا حصہ بننا، یا یہ حادثاتی ہے؟ میرا تعلق ہی سیاسی خاندان سے ہے. صحیح. میرے سسر، میرے فادر ان لا MNA تھے، ممبر نیشنل اسمبلی. میرے انکل چچا جو تھے وہ 3 دفعہ MPA رہے. میرے ایک اور انکل ہیں، اس کی بہو یعنی میرے کزن کی وائف، وہ بھی ابھی MNA ہیں اسی ایوان میں ہمارے ساتھ، لیکن وہ نون سے ہیں. اچھا، آپ کی نون لیگ میں رشتہ داری ہے؟ نون لیگ میں نہیں ہے رشتہ داری تو ہم نون لیگ والوں کی ہمارے گھر میں. نہیں تو ایک دوسرے کے دونوں رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اگر ان کے پھر نہیں اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے تو سمجھے کہ رشتہ دار ہیں. ہمارا ایک بھتیجا ہے، وہ مولانا صاحب کا داماد ہے. تو آپ کی فیملی میں جو MNAs رہے ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ PTI تو اس وقت وجود نہیں رکھتی ہوگی، اس وقت بھی MNA رہے ہوں گے. تو آپ کی چوائس PTI ایونچولی کیسے بنی؟ آپ سیاست جو ہے وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے تھے، JUIF کے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے تھے. JUIF کے پلیٹ فارم سے میں نے کی 7-8 سال میں نے مولانا نہیں، اس کو کنٹینیو بھی تو کر سکتے تھے. نہیں کنٹینیو، میرے خیال میں وہ وقت ہی میں نے ضائع کیا، وہ میری بے وقوفی تھی. اور میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی نے کس طرح 7-8 سال اس شخص کے ساتھ ضائع کیے. شاید آپ اس کو ظرف کہہ لیں، یا شاید یہ کہہ لیں کہ جی ہم
ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی آدمی پارٹی چینج کریں. مولانا صاحب جو تھے ان کے ساتھ وقت جو گزارا نا وہ میں نے شدید غلطی کی تھی. ایک وقت ضائع کیا میں نے اپنی زندگی کا. رانگ پلیٹ فارم پہ رانگ نمبر کے ساتھ تھا میں. رانگ پلیٹ فارم اور رانگ نمبر. اچھا سیاست پہ میں نے بات ابھی نہیں کرنی تھی, سیاست پہ تو ہم نے آگے چل کے بات کرنی تھی. وہ جو آپ کی جو آغاز ہے, ابتدا ہے لکی مربت سے, ظاہر ہے کہ آن ورڈز سٹڈیز وغیرہ کہاں کی, اور یہ وکالت والا معاملہ جو ہے. وکالت میرے خاندان میں جج بھی ہیں کافی اور وکیل بھی ہیں. میرے ایک انکل چچا بھی وکیل رہے ہیں, اور وکیل جو ہیں وہ میں بائی چوائس بنا. اچھا. ہاں, اور اس کے بعد جو ہے تعلیم میں نے ابتدائی اپنے علاقے اور بینسم کالج سے کی, پھر ہائر ایجوکیشن میں نے پشاور یونیورسٹی سے کی, صحیح, اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے میں یو کے گیا, اور ساتھ میں ادھر میں جب جج بن گیا تو میں نے LLM بھی کی ہیومن رائٹس میں, اور جب ملازمت سے استعفیٰ دیا تو پھر میں دوبارہ انگلینڈ گیا. وہاں سے میں نے پھر انٹرنیشنل لا میں LLM کیا, انٹرنیشنل کمرشل لا میں. اچھا, تو برطانیہ گیا آپ کے GDL دو کیا انگلینڈ سے, دو ایکسپیرینسز. لنکن ان گیا. تو اس کے علاوہ میں نے اسٹڈیز کی کتابوں کے ساتھ, ادب کے ساتھ کافی میری یہ اٹیچمنٹ رہی ہے. مجھے لگتا ہے زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے آپ ڈائلاگز بولتے ہیں, آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ ساتھ آپ فلمیں بھی بہت دیکھتے رہے ہیں. نہیں, فلمیں تو میں دیکھتا ہوں لیکن انگلش موویز دیکھتا ہوں. میں انڈین میں نے جوانی میں تو کافی دیکھی ہے. اب جو ٹیسٹ ہیں ذوق, وہ نیٹ فلکس پہ جو سیریز آتی ہے, سیزن جو ہوتے ہیں, اس میں کوئی مار دھاڑ والے دیکھتے ہیں یا مار داڑ, وہ جو پالیٹکس والے خاص قسم کے مار دھاڑ والے؟ ہاں, وار موویز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ کیا علاقے کا اثر ہے, یہ شخصیت ہے, یہ مزاج ہے, یہ نہیں مطلب ہے میرے, اب دیکھیں اب آپ کو, مجھے علم نہیں ہے لیکن شاید آپ کو یہ جو نیچرل لائف جو ہوتی ہیں, جوان یہ نباتات دکھاتے ہیں, کیا بولتے ہیں وہ, نیشنل جیوگرافک. تو مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نیشنل جیوگرافک کے شوقین ہوں گے, کیونکہ آپ کی شخصیت ہی اتنی نفیس ہے. میں بچپن سے یہ ہسٹوریکل موویز, میں نے ہسٹری میں بھی ماسٹر کیا ہے, MA کیا ہے, اور میں ہسٹری کو پڑھنے کا اور ہسٹری میں ماسٹر کر کے ایک سینس میں نے ڈیولپ کی ہے کہ میں بعض اوقات ہسٹری میں چلا جاتا ہوں. تو ہم یہ ہسٹری کے ساتھ ساتھ فکشن میں نہ نکل جائیں. آپ کو پتہ ہے نا, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے ہسٹری میں فکشن پسند ہے, اور پھر وہ ایک پورا وہ بنا تھا, پھر انہوں نے بہرحال ایکسپلینیشن بھی دی. بٹ لیٹس جسٹ اسٹک ٹو شیر افضل مروت. مریم نواز صاحبہ کی علم و ادب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور دانش, بلاغت, فراست جو اس کی ذات میں متمکن ہیں, موجود ہیں, اسی لیے تو انہوں نے کیا تاریخی جملہ بول دیا کہ میں ہسٹری میں فکشن کی طرف ٹریول کر جاتی ہوں. ماشاءاللہ. چلیں ہم فکشن سے ذرا ریالٹی کی طرف آتے ہیں واپس, جو پاکستان ہے, پاکستان کے ماحول میں. تو شیر افضل مروت صاحب نے سیاست شروع کر دی, اور سیاست کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رانگ پلیٹ فارم اور رانگ نمبر کے ساتھ آغاز کے بہت سارے سال ضائع کیے. تو آپ لائم لائٹ میں تو وہ PTI میں آئے ہیں 9 مئی کے بعد. جو آپ کا ایک فیم ہے وہ ایک دم ڈیولپ ہوا, جس وقت دیکھا کہ ساری جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی وہ تتر بتر ہو گئی, روپوش تھے, اور وکلا جو ہے وہ اپنے کالے کوٹ کے بلبوتے کے اوپر کچھ نہ کچھ, لیکن پھر اس میں بھی پھر کیٹیگریز تھیں. کچھ لوگ تھے جو بہت آگے تھے, فور فرنٹ پہ تھے, گفتگو کر رہے تھے. تو اس سے پہلے آپ کی وابستگی PTI کے ساتھ کتنے وقت سے تھی؟ 2017 میں نے PTI جوائن کی اسد قیصر صاحب کے وساطت سے. خان صاحب کے گھر گیا بنی گالہ میں, انہوں نے مجھے مفلر پہنایا, وہ تصویر بھی میرے دفتر میں موجود ہے. صحیح.
اور میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بھی ہیں. 2017 میں پی ٹی آئی میں آنے کے بعد میں اپنی وکالت کے ساتھ ہی مصروف رہا. اپنی جو لائف تھی، یعنی لائرز ونگ. نہیں لائر ونگ کبھی میں کوئی اتنا زیادہ کوئی خاص یہ نہیں تھا، کیونکہ میں بہت ہی مصروف ترین وکلاء میں سے تھا. تو سیاست یا سیاسی جو ونگ تھا یہ لیف کا، بس جو پارٹی لیڈر تھے چند ایک کو جانتا تھا. اور خان صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی جب وہ پرائم منسٹر تھے. خان صاحب سے سلام دعا تھی. مئی 2022 میں خان صاحب نے مجھے بلایا، اور پھر چونکہ کرمنل پریکٹس تھی اور ان پہ مقدمے بننا شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے مئی 2022 سے لے کر مئی 2023 تک کا جو دورانیہ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کیس تھے. خان صاحب آتے تھے، ہم جاتے تھے ان کے ساتھ عدالتوں میں. چھوٹے چھوٹے کیسز تھے تو وکالت بھی چھوٹی چھوٹی تھی. اور اس دوران جو ہے خان صاحب کے ساتھ بے شمار میٹنگز ہوئی. ان کو نزدیک سے دیکھا، ان کی ذات کی خوبیاں جو ہیں ان کا انکشاف ہوا، اور پھر جتنی زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اتنی زیادہ اسی کے سہار میں ہم جکڑتے چلے گئے. تو جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف وکالت نہیں کرتا، وہ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ مشورے بھی دیتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. آپ جو ہے وہ پارٹی جو ہے اس میں نہیں، میں ایسا وکیل رہا ہوں کہ مجھے آج بھی اپنے آپ پہ ذرا تھوڑا سا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر میری اس طرح ہی تبدیل ہوئی. میں امپریس ہونے والا بندہ نہیں تھا کسی سے بھی، اور نہ میں مطلب یہ ہے کہ وکالت میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ میں کسی کو مرشد کہوں گا، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جہاں وکالت کو میں بیسیکلی بہت ہی ایک عظمت پر مشتمل ایک ایسا پروفیشن جو گریس کی معراج ہے. اور میں وکیل کو دوسروں کو بھی منع کرتا تھا. جب یہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے بھاگا کرتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ وکالت کے پیشے سے مطابقت نہیں کرتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بے خود ہو کہ ہم خان کے آگے پیچھے وہی کام میں کرنے لگا جن کا میں دوسروں کو نہ کرنے کی تلقین کرتا تھا. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج بھی ایسا نہیں تھا. یہ پاکستان کے اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس کے اوپر اوپن اور فرینک ہو کے ذرا بات کریں. یہ جو کلٹ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ایک کلٹ ہے اور کلٹ فالوئنگ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک شخصیت کے زیر اثر ہیں اور اس میں نظریہ نہیں ہے. وہ یہ کہے گا تو آپ یہ مان لیں گے، وہ دوسری بات کرے گا تو آپ دوسری بات مان لیں گے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کون سا جادو کیا ہوا ایسا؟ یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ ہم اس کو مان لیتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے، اس پہ بھی سب سے بڑی جماعت تو انہی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی. کیا ہے ایسا جو آپ نے قریب آنے پہ دیکھا؟ قطع نظر اس کے کہ ان کی ماضی میں جو ملک کے لیے خدمات رہی ہیں اور جنہوں نے اس کی پروفائل کو بنایا ہوا ہے، یہ شوکت خان ہاسپٹلس ہو گئے یا یونیورسٹیاں ہو گئی یا کرکٹ ہو گیا یا ان کی جو گورنمنٹ کے دوران ریفارمز تھے، اس چیپٹر کو ایک علیحدہ طور پہ رکھ لیتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ کیوں کر یہ امپریشن لے رہے ہیں کہ ایسا سحر میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کلٹ کسی بو لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، آپ کا سوال یہ ہے. تو میں جواب یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کی ماضی کی خدمات کو علیحدہ رکھ دیں اور اس کی شخصیت کو علیحدہ رکھ دیں. یہ ماضی کا ان کا سارا پروفائل مجھے پتہ تھا نا، یہ کیا ہے، اور یہ چیزیں شاید مجھے امپریس نہیں کر رہی تھی. اور میں ان کی پارٹی میں آیا تھا 2017 میں، اس وقت یہ سوچ کر آیا تھا کہ جو انہوں نے ریفارمز کی تھی 2013 میں کے پی میں حکومت بنانے کے بعد، خان صاحب نے ریونیو میں کی، پولیس میں کی، ایجوکیشن میں کی، ہیلتھ میں کی، کے پی میں، وہ ریفارمز واقعی بڑی لاجواب تھی اور بڑی ہی لارج سکیل پہ عوام جو ہیں وہ سراہنے لگے. اور یہ حقیقت ہے. دور جو تھا وزیر اعلیٰ گرچہ پرویز خٹک تھا، لیکن اس دور کی اصلاحات جو ہیں وہ ایک ہاربنجر تھے، نقیب تھے. تو ان اصلاحات کو دیکھتے ہوئے یہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ مقبول ہونے لگی
اور میں باقی چونکہ انہوں نے میرٹ متعارف کرایا، یہ سفارش کی بھرتیاں ان کے دور میں ختم ہوئی، پہلی دفعہ کے پی میں ساری بھرتیاں سفارش پہ ہوتی تھیں، انہوں نے جناب یہ اشتہار متعارف کرایا، ہر جاب کے لیے اشتہار ہوگا، ایٹا یعنی کہ جو بھرتی کرنے والا محکمہ تھا ان کا اختیار ہی ختم کر دیا، اور وہ پروفیشنل ٹیسٹنگ سروسز جو صحیح وہ بھرتیاں کرنے لگے۔ پھر ہیلتھ میں اسپتالوں میں اعلیٰ انتظار ہم نے دیکھی تھی، اور پھر تبدیلی دیکھی، پھر سب سے اہم تبدیلی پولیس میں لایا، پولیس کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ 2016 میں پولیس ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت سپاہی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی تک تبادلے صرف آئی جی کرتا ہے، وزیر اعلیٰ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے بہترین پولیسنگ دیکھی کے پی میں، بہت قربانیاں دی کے پی پولیس نے اس دور میں دہشت گردی کے اگینسٹ، اور یہ ساری اصلاحات خان لایا تھا۔ تو آپ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں، 2017 کی ان اصلاحات کو دیکھ کے میں 2013 میں شامل ہوئے تھے میں شامل ہوا۔ اب اس کے بعد اس کی شخصیت میں جو سحر تھا، یا جو یہ اصل میں کیا تھے، وہ مجھے 2022 مئی سے لے کر 2023 مئی تک اس کا ادراک ہوا۔ صحیح، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عید کے موقع پہ خصوصی گفتگو جاری ہے، اور 2022 سے 23 کے دوران کیا واقعات پیش آئے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ میٹھی عید کے اوپر ہلکی پھلکی اب گفتگو کو تیکھا اور چٹپٹا بنائیں گے، لیکن اس کو چٹپٹا بنانے سے پہلے جو کنٹینیویشن ہے وہ گفتگو چل رہی تھی 2022 سے 23 کے دوران۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ آپ میں تبدیلی آئی، کچھ چیزوں نے مجھے انسپائر کیا، تبدیلی آئی فنڈامنٹل۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ میں ایک بڑا لاؤبالی سا، لاپرواہ سا ایک انسان رہا ہوں، جو زیادہ تر امپریس نہیں رہا ہوں کسی بھی فینامینا سے، کیونکہ میں نے بڑے اتار چڑھاؤ زندگی میں دیکھے، اور لوگوں کی خدا کے بندوں سے میرا اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا، اور کبھی کسی انسان سے امید ہی نہیں تھی کسی نیکی یا بھلائی کی۔ 22 میں خان کے ساتھ قربت شروع ہوئی، جو جب 9 مئی سے قبل تک کافی انٹریکشنز ہوئی، تو 2-3 چیزوں کا مجھ پہ انکشاف ہوا، جو شاید بہت سارے پاکستانی نہ بھی جانتے ہو۔ ایک انکشاف تو مجھ پہ یہ ہوا، میں خان صاحب کو بھی بڑا لاؤبالی سمجھتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ انتہائی ہارڈ ورکنگ ہے، انتہائی محنتی انسان ہے، یعنی کہ سارا دن وہ کام کرتا ہے، اور تہجد کے وقت تک انتہائی ذمہ دار آدمی ہے۔ تو آپ کے سیاسی مخالف مریم نواز صاحبہ، مسلم لیگ نون، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو دفتر ہی نہیں آتے تھے، 10-12 بجے سے پہلے جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ شہباز شریف کو دیکھیں 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، رات کو دیر تک کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، سیاسی بیان نہیں دوں گا، اور پورا دن کام کرتے ہیں، اور انتہائی ذمہ دار آدمی ہے۔ یعنی ذمہ داری کا اتنا لیول ہے ان کا کہ وہ اپنے دن کا ایک بھی لمحہ فالتو باتوں میں ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ اس کو امپارٹ کر سکے، کچھ سکھا سکے۔ ایک دوسرا جو رخ میں نے دیکھا، میری رائے میں اتنا جھوٹ ان کے بارے میں بولا گیا تھا ایڈکشن کے حوالے سے، چرس، کوکین، شراب، کہ میرے ذہن کے کسی خانے میں یہ یقین پڑا ہوا تھا کہ شاید کہ کچھ تو ہے۔ نہیں، کچھ نہیں، میں بلیو کر چکا تھا اچھا، کہ یہ باتیں درست ہے۔ کہ یہ باتیں درست ہیں۔ اور ان شکوک کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوتی تھی تو بعض اوقات پورا دن اکٹھے ہوتے تھے، لیکن سگریٹ تک وہ نہیں پیتے ہیں، اور بلکہ سگریٹ سے اتنا ان کو نفرت ہے کہ جب میں خود سگریٹ پیا کرتا تھا تو مجھے جلدی میرے علم میں آ گیا کہ سگریٹ کا دھواں بھی ان کو برا لگتا ہے، تو بہت دور جا کے ان سے دور جا کے سگریٹ پینا پڑتا تھا، کسی قسم کا نشہ نہیں۔ اور یہ بعد میں تو پھر اٹک میں جب ان کے ٹیسٹ ہوئے اور آج تک ہیں جیل میں، 9 مہینے ہو گئے ہیں،
تو کوئی وہ پٹیل صاحب تو کوئی رپورٹس اٹھا کے بیٹھے ہوئے پٹیل تھے. صاحب اپنی شخصیت جیسی رپورٹ انہوں نے اٹھائی ہوگی. تو بہرحال میں آپ کو ہنگ کو دے کا حال بتا رہا ہوں. اور کسی کے لیے خان صاحب کے لیے بھی جھوٹ. آپ کی ایج کتنی ہے؟ یہ معیوب سوال تو نہیں ہے نا؟ نہیں 50. 50 ہے. تو یہ آپ نے کیا، میں نے آپ کا ایک بیان دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ اداکارہ ریشم کی جو ہے وہ بچپن میں آپ نے ان کی موویز یا ڈرامے دیکھے تھے. سنا ہے وہ بڑا آفینڈ بھی ہو گئی تھی اس بات پہ. یہ کیا ہوا تھا؟ پھر آپ نے بچپن 50 سال ایج ہے آپ کی اور آپ نے ان کے اپنے بچپن میں ان کے ڈرامے دیکھے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ ریشم کی عمر کیا ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ 88 89 میں جب ہم بچے تھے، ینگ 18 19 اور 16 17 سال جب عمر، چمنی ملا کرتی تھی عیدی کے طور 16 17 سال عمر تھی، تو اس زمانے میں ہم ان کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے. ہاں، تو باقی ان کی توہین نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے. اچھا، میں خان صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا. دوسری جو اہم انکشاف ہوا، جب بھی نماز کا ٹائم ہو گیا نا، تو نماز کے لیے جناب خان صاحب فوراً کام چھوڑ کے نماز پہ لگ جاتے تھے. پھر ان کے مذہب کے ساتھ جو لگاؤ تھا، وہ چیزیں میرے لیے بڑی نئی تھی اور حیران کن تھی، کیونکہ کہاں اس کی جو لائف جو ہم نے دیکھی ہے یا دیکھی تھی، اور پھر تہجد گزار ہونا اور پھر دعائیں پڑھنا، تسبیح یہ ہاتھ میں ویسے نہیں رکھتا ہے. آپ یقین کریں. یہ ویسے بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن چلیں اب گفتگو اس طرف آ ہی گئی ہے، آپ نے مینشن کر دیا، تو ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً رمضان کے آخری ہفتے میں شروع ہوئی، اور ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ چلتے ہوئے دیکھا کہ لوگ باتیں ان کی پارٹی کے کرتے ہیں کہ اسلام مذہب اس کے ساتھ لگاؤ، لیکن یہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، ایک بھی نہیں رکھا، دیسی بکرے چل رہے ہیں، دیسی مرغیاں کھائی جا رہی ہیں، ان کو تو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں جیل میں. آپ جا کے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں کیا؟ یہ نہیں وہ دیسی بکرے کا دیکھیں، اب یہ ساری باتیں وقت کا ضیاع ہیں. وہ صبح ان کی نماز سے ہوتی ہے، سارا دن قرآن کریم بترجمہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ قرآن کریم اور جائے نماز، اور میں نے ہی خریدی تھی. اور بترجمہ قرآن کریم جو ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، مذہب کے ساتھ. بلکہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا بھی جیل میں ہی، تو میں نے کہا خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جیل میں کا ایک فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں، تصوف پہ یقین رکھتے ہیں، بلا کا علم ہے ان کے پاس ایسیٹسزم کے حوالے سے، مسٹسزم کے حوالے سے. پھر ایک اور جو 2 حیرتناک انکشافات ہوئے وہ یہ تھا کہ کبھی کبھار مخالفین کا ذکر ہوتا تھا، نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، یا اور بھی. اپنی نجی گفتگو میں انہوں نے کبھی بھی ان کے لیے یا مخالفین کے لیے کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی اصطلاح تک استعمال نہیں کی. اگر کسی نے کی بھی تو اس کو سراہا نہیں. یعنی اس کی محفل میں بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے مخالفین کے حوالے سے بھی، اس میں بھی کوئی جرأت یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بلو دا بیلٹ گفتگو ہو. یہ چیزیں. اور ایک اور بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 3 مہینے جب وہ کیسوں پہ ہمارے ساتھ لگ گئے نا، تو 3 مہینے کے بعد وہ جب بولتا تھا تو لگتا ہے یہ تھا ہمیں جیسے ہمارا کوئی کولیگ وکیل بول رہا ہو. قانون ویسے تو کامن سینس ہے، لیکن جتنی جلدی انہوں نے سیکھا ہے، اور جو اپنی رائے دیتا تھا، بعض اوقات ہم میں سے کوئی اچھے وکیل بھی اس طرح کی رائے نہیں دیا کرتے تھے. آخر میں جو سب سے زیادہ خوبی جس نے مجھے امپریس کیا، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، انتہائی سادہ آدمی، انتہائی بلا کے. انسان مجموعہ ہوتا ہے. آپ نے تعریفیں کی، آپ نے کہا میں اس چیز سے امپریس ہوا، یہ چیز بڑی بہتر لگی، یہ چیز بہتر لگی، لیکن ایک مجموعہ ہے انسان کی شخصیت، اس میں اچھے پہلوؤں کے ساتھ کمزور پہلو یا برے پہلو بھی ہوتے ہیں.
تو یقیناً خان صاحب جو ہیں وہ ایک عام انسان کی طرح ہیں، جس کے اچھے پہلو بھی ہوں گے، کمزور پہلو بھی ہوں گے اور کچھ برے پہلو بھی ہوں گے۔ بطور لیڈر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو ٹیم اور جو لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کیے تھے، وہ 27 سال کی اپنی جد و جہد کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ وزیر اعظم بن گئے، وزیر بن گئے لوگ، گورنر بن گئے لوگ، مشیر بن گئے، اسپیشل اسسٹنٹس بن گئے۔ 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد وکیل بچ گئے۔ یہ ججمنٹ کا ایرر آف ججمنٹ یا ویک ججمنٹ تھی، یا واقعی اس قدر دباؤ تھا کہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے؟ جو خان صاحب کی زندگی میں ان کے 70ویں سال جو واقعات پیش ہوئے یا 71ویں سال تک جاری رہے اور تاحال جاری ہیں، یہ سوال ایگزیکٹلی خان صاحب سے میں نے عدالت میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے جیل کے اندر، عدالت لگی تھی، تو پوچھا، تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ماضی میں کچھ فیصلے ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے؟ تو خان صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جو 1 سال میں سیکھا ہے، اس وقت کے 1 سال، اور یقیناً ایک ایسے واقعات تسلسل سے ان کے ساتھ پیش آئے جو صدیوں میں کسی کے ساتھ اس طرح واقعات نہیں ہوتے۔ اس کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا، کم ہی وقت کا ضیاع ہوگا کہ میں اگر بتاؤں۔ لبے لباب یہ تھا کہ جو 1 سال میں جو جانکاری ہوئی، وہ 70 سال کے مجموعے تجربہ سے زیادہ تھا۔ اس 1 سال میں جو واقعات ہوئے، یہ ہم 2022 سے 2023 کے دوران جو سب کچھ ہوا، یا 2023 آنورڈز، یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو آپ خان صاحب سے امپریس بھی ہوئے، جماعت میں ایک ایکٹیو چہرے کے طور پر بھی سامنے آ گئے، اور پارٹی کو میڈیا سب سے اہم خوبی ان کی یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے نا کہ جی فلاں بندہ یہ ہے، وہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناکام ہے، نکما ہے، کام چور ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ اس آدمی کی غیبت کرے، لیکن خان صاحب ہر شخص کو اس کے کام اور کارکردگی کی بنیاد پہ تولتا ہے۔ کوئی مائی کا لال اس کی اس اوپینین کو چینج کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے اژدہام پوری پارٹی ان کے سامنے بیٹھ جائے۔ صحیح۔ تو خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا جو ماضی میں ہمارے سیاسی رہنما کرتے رہے ہیں۔ تو وہ عید جو ہے وہ زمان پارک میں بھی کر سکتے تھے، بنی گالا بھی کر سکتے تھے، لندن بھی کر سکتے تھے، کوئی اور اسٹیشن بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ اڈیالہ جیل میں عید کرنا یہ ان کی چوائس تھی؟ کسی بندے کو شاید ایڈوانس میں یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ کتنی مصیبت کے آگے کس حد تک وہ ٹھہر سکتا ہے۔ یہ آلات اور وقت بتاتے ہیں۔ شاید خان صاحب کو خود بھی اس کی اپنی ان صلاحیتوں کو علم نہ ہوا ہوگا کہ یہ وقت بھی آئے گا اور وہ اتنے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ترغیبات دی گئی، ڈیل کی آفرز ہوئی، لیکن 8 فروری کبھی نہ ہوا ہوتا اگر وہ اس کڑے وقت میں اپنی قیادت قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار نہ کرتے۔ وہ اگر ٹوٹ ویسے آپ کی اپنی پرسنل اسیسمنٹ کیا تھی؟ 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوئے، ہر بندے کے ذہن میں ایک رائے ہوگی نا۔ کچھ لوگ کہتے تھے 3 دن نہیں نکالے گا، کچھ کہتے تھے ہفتے 1.5 ہفتے میں ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو ذاتی طور پہ آغاز میں کیا لگتا تھا؟ مجھے خود یہ اب آپ نے یہ ذرا سچ بتانا ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، جب وہ 9 مئی کو گرفتار ہوئے نا، تو 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جو ان سے ملا، اور 9 مئی کا واقعات پہ وہ بلینک تھے، ان کو کوئی پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ یہ سارے واقعات میں نے ان کو بتائے، اور کوئی 1.5-2 گھنٹہ وہ مجھے سنتے رہے۔ میں انہیں بتاتا گیا فلاں شہر میں یہ ہوا۔ یہ آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں نہیں، میں پولیس لائن کی بات کر رہا وہاں پہ ہوں، جب آپ جہاں پہ ہاں ملاقات۔ تو میرا خیال یہ تھا، میں جب اس کے پاس جا رہا تھا، اس وقت پولیس لائن ہر طرف رینجر تھی اور ایجنسیاں تھی۔ تو جب میں عدالت میں گیا تو میرے ذہن میں یہ خدشات تھے کہ شاید ہمارے خان صاحب سہمے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ گرفتاری تھی۔
اور گرفتاری بھی جس دہشت ناک طریقے سے اور دہشت گردی کے انداز میں کی گئی. اور وہ جہاں پہ عدالت لگی تھی وہ کسی پولیس افسر کا گھر تھا, اس کو عدالت بنا دیا تھا. اور بہرحال میں جب ان کے پاس گیا تو میرے ذہن میں کہیں ایک خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ سہمے ہوئے نہ ہو. اور میں جب ان کے پاس گیا نا, اس نے ہمیں فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ گرفتار ہے یا کچھ ہوا ہے. مطلب یہ روٹین میں وہی اٹھان, وہی اس کی ٹھان اور وہی اس کا انداز گفتگو. اور یعنی کیا وہ اب بھی قائم ہے؟ میں قسمن کہتا ہوں اب حلف پہ کہ میں نے ان کو بعد میں جب یہ گرفتار ہوا 5 اگست کو, تو شاید میں 11 یا 12 اگست کو ان سے ملا پہلی دفعہ, اور 12 اگست کے بعد آخری دفعہ میں آج سے 3-4 دن قبل ان سے ملا ہوں. وہ خان جو 12 اگست کا تھا اور یہ خان جو 2-3 دن پہلے ملا ہوں, یہ خان 1000 گنا زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے اس خان سے. جتنی ان پہ گزر رہی ہیں اتنا ہی مستحکم ہوتا جا رہا ہے, مذاق سمجھ رہا ہے یہ تمام صعوبتوں کو, یا کم از کم ہمیں فیل نہیں ہونے دیا ہے. آج تک کبھی سوال ہی نہیں کیا ہے کہ میری ضمانت فلاں کیس میں ہو جائے گی یا نہیں. جواب آپ ویسے تھوڑا سا گول کر گئے. کیا اپنی آپ کی اسیسمنٹ کیا تھی کہ خان صاحب اتنا وقت گزار لیں گے, یا درمیان میں بات چیت کی؟ ویسے ایمانداری کی بات ہے, ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خان صاحب کی طوالت ہوگی قید و بند کی اتنی. اور یہ جتنے بھی منصوبے, ڈرامے, پرچے, مقدمے ان پہ بنتے گئے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ مخالفین بناتے گئے. یہ نہیں تھا انہوں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاٹ کھیلا, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ان کو ڈالی. لیکن میں آپ کو بتا دوں, زندگی میں نے بڑے بڑے دہشت گرد دیکھے ہیں, وکیل رہا ہوں دہشت گردی کی کیسز میں, بڑے بڑے سرما دیکھے ہیں, یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن میں نے عمران خان جیسا دلیر آدمی نہیں دیکھا ہے. نہ یہ پشتونوں میں اس طرح کا کوئی پیدا ہو سکتا ہے, اور نہ پاکستان کی دھرتی پہ کوئی دوسری ماں ایسے بیٹے کو جنم دے سکتا ہے. صحیح. اب بریک کی طرف جانا ہے مجھے, بریک لیں گے. عید کا موقع ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیر افضل مروت صاحب سے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑا کوئک قسم کا اور بڑا فائری قسم کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ایک مرتبہ پھر. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ, اور اس آخری سیگمنٹ میں پروگرام کے ہم ذرا کوشش کریں گے کہ ذرا جلدی جواب لینے کی کوشش کریں. مروت صاحب, پاکستان میں بہت سارے سیاسی رہنما ہیں اور ہر شخص کے بارے میں آپ کی ایک اوپینین ہوگی. میں چند رہنماؤں کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کیا ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ 1 لائنر آپ نے آنسر دینا ہے. میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف 1 لائن جواب ہیں, پشتوں میں ہم کہتے ہیں کدوگل. وہ کیا ہوتا ہے؟ احمق الدالان. سمجھائیں لوگوں کو. مطلب یہ جو ارکات سکنات شبیب بلحاظ مجموعی کوئی ہوشیار آدمی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب سمجھ لیں اپنے بھائی کے مقابلے میں تھنڈر ہے, بہت تیز ہے, چالاک ہیں, عیار ہیں. واقعی آپ کو لگتا ہے وہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں بھائیوں. مریم نواز صاحب. مریم نواز صاحبہ ایک کردار تھا, بلکہ ایک خاتون گزری ہیں, ڈیلفین لالوری, مادام بلینک بھی اس کو بولتے تھے. باقی گوگل کر دیں آپ کو مل جائے گا. گوگل, اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی گوگل کر لیں. انہوں نے مادام بلینک بڑی شفاق خاتون ہیں. صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب. حکیم کہتی ہے ان کی پارٹی انہیں. اس کی پارٹی اس کو حکیم کہتی ہے. حکیم رانا ثناء. ہاں, لیکن
یہ رانا ثناء اللہ جو ہیں، اب اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فارم 47 کا مارا ہوا. فارم 47 کا مارا ہوا. ہاں. مریم اورنگزیب. مریم اورنگزیب میرا خیال ہے کہ خاتون ہیں تو اپنی ذاتی کمنٹس ریزرو رکھ لیتا ہوں. عظمہ بخاری صاحب. عظمہ بخاری آپ سمجھے یہ بالکل چلتی پدکتی کینچی ہے. اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کے بارے میں شعیب شاہین صاحب. شعیب شاہین صاحب جو ہیں بس پیار سے ہم شاڈولے کا چوہا اس کو بولتے ہیں. رؤف حسن. ہاں جی، انہوں نے پھر میرے خلاف بیان داغا ہیں، اس کو میں کردگلو کہوں گا. کردوغلو. یہ کون ہے؟ کردگلو بڑی تاریخ ساز شخصیت گزری ہیں رؤوف صاحب کی طرح، بلکہ مماثلت بھی ہیں اشکال میں. اور یہ ارطغرل کا چچا تھا. ارطغرل عثمانی جو سلطان عثمان تھا، جو بانی تھا عثمانی خلافت کا، اس کا باپ تھا ارطغرل. اور ارطغرل کا باپ تھا سلیمان شاہ، اس کا یہ بھائی تھا کردگلو. کردوغلو. اور یہ آپ ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب. رجسٹر گور صاحب بس پیاری شخصیت ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سیکھ رہا ہے ابھی بہت کچھ. عمران خان. اس کے لیے ایک ای لفظ ذہن میں آتا ہے، مرشد. مرشد. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. مایوس ہوں. عامر فاروق صاحب. عامر فاروق صاحب جو ہیں، ایک فکرے میں تو جواب یہی ہے کہ یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. جسٹس اطہر من اللہ. جسٹس اطہر من اللہ وقت کے ساتھ بہت بڑی شخصیت بنتا جا رہا ہے. صحیح. آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنی پارٹی میں جس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں، آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ، لوگوں کے چنے ہوئے. تو یہی وہ اچیومنٹ ہے جس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے بعد ایک اور مرتبہ الیکشن ہوگا، پھر ایم این اے بن جاؤں گا، حکومت بن گئی تو وزیر بن جاؤں گا. اپنا سیاسی جو ہے وہ آپ کا گول آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میرا گول تو یہی ہے کہ کاش میں ایم این اے نہ بنتا، کیونکہ مجھے ایم این اے بنا کے میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے زیر احسان کر دیا ہے. میری خواہش ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے یہ سوچا تھا، نہ کبھی میرا یہ ٹارگیٹ تھا. یہ لائف، یہ زندگی، یہ ایم این اے، یہ سیاست، یہ پروفائل، یہ چکا چوند، یہ میڈیا، قسماً کہتا ہوں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملے گا. ورکر نے محبت دی، انہوں نے سٹرگل دیکھی. لیکن اب جو لائف بن گئی ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے اور انشاءاللہ جلد ہوگا کہ خان اپنے پورے فارم میں واپس آئے گا، اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ پبلک کے مینڈیٹ جو دیا گیا ہیں اس کے بل بوتے پہ اس ملک کی حکمرانی کرے گی. یہ ریٹوریکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اللہ کرے وہ دن آئے جس دن خان اجازت دے گا نا. میں اب شاید ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہوں ہر چیز سے، کوئی دنیا کی کسی اچھے سے ملک میں جا کے بالکل علیحدہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. برطانیہ؟ نہیں، جاپان میری خواہش ہے کہ میں جاؤں اور وہاں پہ بقایا زندگی گزاروں. پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ بہت سارے دوست ہیں جن سے میں امپریس ہوں. بہت نئے دوست ملے ہیں نیشنل اسمبلی میں. لیکن
میرا خیال نہیں ہے کہ خان کے سے جتنا متاثر ہوں اس حوالے سے میں متاثر کا لفظ دیگر کسی قیادت کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. صحیح. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے عید کے موقع کے اوپر ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا. اب شیر افضل مروت صاحب سے سوالات تو بہت ہو سکتے ہیں, اور سوالات ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بڑے انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت جو ہے وہ سیاست کا نہیں ہوتا. عید کا موقع ہے, ہم نے کہا کہ ذرا ان پہلوؤں کے اوپر بات کریں یا وہ سوالات رکھیں شیر افضل مروت صاحب سے, ان کے جوابات لیں, آپ کے سامنے رکھیں, جو سوالات عموماً نہیں ہوتے. آئی ہوپ کہ آپ کو مروت صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کا یہ پہلو جو ہے اس کو بھی دیکھنے کا, بلکہ ہمیں بھی موقع ملا. گزشتہ ایک سال میں بہت مرتبہ انٹرویوز کیے مروت صاحب کے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو آج معلوم پڑیں وہ شاید اس سے پہلے معلوم نہیں تھی. بہرحال عید جو ہے وہ دن ہے جس میں ہم اپنی جو ٹینشنز ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اس وقت کو جو ہے وہ فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کا یہ وقت بھی اچھا گزر رہا ہوگا, اور عید کے جو باقی ماندہ دن ہیں اس میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ وقت گزاریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.